वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे लेकर आते हैं। सुबह 9 से 10 बजे हमारा और आपका साथ रहता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए और इस सारे माध्यम के लिए। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना खूबसूरत चैनल, इसको आप देख सकते हैं जी वेबसाइट पे भी www.bibletvglobal.com। जादू बॉक्स पर ये मौजूद है जी। थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल दे आर वाचिंग थ्रू दिस जादू बॉक्स। Amazon की फायर स्टिक पे ये मौजूद है। लाइव ब्रॉडकास्ट होता है जी यूट्यूब पे और फेसबुक पे हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। इसके अलावा जो एप्पल टीवी है उस पर आप इसको देख सकते हैं, और आपका जो मोबाइल है इस पर ये ऐप जो है वो मौजूद है। फ्री ऐप है, आप आईफोन पर हैं या एंड्रॉयड पर हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, और 24/7 आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। इस चैनल में आपको बाइबल स्टडी मिलती है, खूबसूरत गीत और मज़ामीर सुनने को मिलते हैं, डिस्कशंस होती हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छे माध्यम के लिए और आपकी मोहब्बत और प्यार के लिए कि आप इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं और आप हमारे साथ होते हैं। तो अजीजों, आइए हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो करते हैं। जैसे कि हमने जो पेशन गोइयां हैं उन पर हमने गौर करना शुरू किया, और पुराने अहदनामा में खुदा यीशु मसीह के बारे में जो प्रोफेसीज हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो हम आज खुदा के पाक कलाम को मिलकर सीखेंगे, और इसके लिए ये जरूरी बात है कि आपकी बाइबल मुकद्दस जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो आइए खुदा के हुजूर झुकते हैं, दुआ मांगते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत काम है दुआ करना और खुदा के हुजूर झुकना। ये मैं समझता हूँ कि हम सब पर ये लाजम है, और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम खुदा के हुजूर झुकें और उससे दुआ मांगें। तो आइए खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करते हैं। खुदा मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो, क्योंकि तू हमें संभालता है। तू कुदूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें रात भर संभाला। हम एक एक पल के लिए जो तूने हमें बख्शा है तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावन वो लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है, खुदावन हम हरगिज उनसे बेहतर नहीं है। ये तेरी मेहरबानी, तेरा फजल, तेरा तरस है कि तू हमें जिंदगी की सांसें अता करता है, क्योंकि तू हमारा खालिक और मालिक है। आई मेहरबान पाक खुदा, आज के इस दिन को हम तेरे हाथों में देते हैं, और इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। और ऐ प्यारे खुदावन, जब हम तेरे कलाम को सीखते और सिखाते हैं तो ऐ प्यारे खुदावन तेरी मदद चाहते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। इन तमाम इक्विपमेंट को अपने हाथों में लेना। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इसकी सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावन, हम सबको बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आइए हम एक टेक्स्ट जो है उसको खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं, और मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ अपने उन बहन भाइयों को भी जो कि हमारे साथ लाइव हैं जी इस वक्त फेसबुक पर, और हम उन्हें वेलकम करना चाहते हैं। तो खुदावंद के पाक कलाम को देखते हैं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 7 बाब, उसकी 14 आयत। द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14 यूं लिखा है, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। जब हम आज के दौर में
سائنس کو دیکھتے ہیں تو اس نے بڑی ترقی کر لی ہے. سائنس جو ہے وہ اس وقت بتاتی ہے جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو، اور وہ آپ کو اس کا جینڈر بھی بتا دیتے ہیں، اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے اس کی عمر کتنی ہے، کب اس نے عورت نے کنسیو کیا. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو. خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سال پہلے، مور دین 700 ایئرس، اس سے زیادہ سال، جو اس میں عیسائی نبی کی جو نبوت ہے پیشن گوئی کے بارے میں بتا رہا ہوں، خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کے نام کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا نام ایمینویل رکھا جائے گا. اس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. جب یہ آیات خداوند نے دی تو بنی اسرائیل نو امیدی کی حالت میں تھے، پریشان تھے، اور ایسے وقت میں خداوند نے ان کو یہ پیغام جو ہے وہ دیا، یہ امید کا پیغام. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی. کیسی خوبصورت یہ پیشن گوئی ہے. عزیزو، آج کی جو دنیا ہے، I'm talking about this 21st century، دنیا بکھری ہوئی ہے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے. People are so frightened, hopeless, fractured world. ایک ہاٹک دنیا ہے، تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. نیوکلیر ویپنز، وائرس، اور بہت ساری جو پرابلمز ہیں، فائنینشیل کرائسس، فیملی بروکننس، all these things you can see in the society. لیکن ان تمام حالات میں جبکہ دنیا مایوسی کا شکار ہے، there is an announcement from God. وہ اعلان کیا ہے؟ خدا مہیا کرتا ہے. God himself invaded into this broken world. He took the human form, incarnation of our Savior, Lord Jesus Christ. God came to this world. خداوند خود اس دنیا میں آ گیا. And he gave us hope. Jesus is God's answer in these crises. خداوند یسوع مسیح ان تمام مشکلات کا جواب ہے. خدا انسان بن گیا. What should be our response on this Christmas? ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ We need to worship the living God. ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. We need to give him thanks. ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. That is our responsibility. He done his part. اس نے اپنا جو منصوبہ تھا، اپنا جو کام تھا وہ کر دیا. Now it's our duty. یہ ہمارا کام ہے کہ اب ہم اس کی عبادت کریں، اس کی شکر گزاری کریں. خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے. آئیے خداوند کی حمد کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں. I brought a very beautiful hymn in this morning and I hope you will enjoy these hymns. تو آئیے خداوند کی ستائش کرتے ہیں. سینٹ جان، خداوند کے پاک کلام سے دیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل، Gospel of John chapter 5 verse 37 to 47. اردو کی بائبل میں ہے پیج 87. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5 باب 37 آیت سے خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں گے. ورس 37 یوں لکھا ہے:
اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں، تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے، نہیں چاہتے، کیونکہ کیوں کر ایمان لا سکتے ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے۔ کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، and I hope you will enjoy this celebration۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ گیت آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وہ امن، صلح اور سلامتی کا شہزادہ۔ کیسا لگا جی آپ کو یہ گیت؟ بہت ہی خوبصورت سیلیبریشن۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو کہ خداوند کی تعریف، خداوند کی ستائش، جو بھی ٹیلنٹ خداوند کو دیا ہے، اس کے وسیلے سے گیتوں کے دوارا خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں سارے خوبصورت موقع کے لیے، کرسمس کے لیے۔ کرسمس کا مطلب ہے کرائسٹ ماس، یسوع المسیح کی عبادت۔ تو ہمیں اس کی عبادت کرنا ہے۔ شروع میں نے کہا کہ خداوند نے جو کام کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، اپنی جان قربان کی۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خداوند کی عبادت کریں۔ عبادت کرو، بہت یہ اہم ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ عبادت صرف سنڈے کو نہیں کہ اچھا جی آپ 1 گھنٹے کے لیے خداوند کے گھر میں چلے جائیں اور عبادت کر لیں۔ ہمیں چلتے پھرتے خداوند کی عبادت کرنی، شکرگزاری کرنی۔ عبادت کے بہت طریقے ہیں۔ خداوند کی گیتوں کے ذریعے حمد و ثنا کرنا۔ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آج کل تو اتنی سہولیات ہیں، آپ اپنے موبائل کو آپ اس پہ جو گیت جو ہے وہ سن سکتے ہیں، خداوند کی ستائش کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں چلتے پھرتے خداوند کی حمد و ثنا کرنا، خداوند کی تعریف کرنا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، خداوند کی عبادت کرنا، خداوند کے ساتھ ایک ہونا۔ تو آئیے ہم ایک خوبصورت ورد اور خداوند کے پاک کلام سے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارا بڑا خوبصورت مضمون ہے، اور خدا مسیح کی الوہیت کے حوالے سے اور ان کی ڈیوینٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو میں ایک اور ورد جو ہے خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب، اس کی 31 آیت سے خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، باب کے آخر تک۔ جان چیپٹر 3 ورس 31۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے۔ جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اس کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا،
بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. خداوند کے زندہ، خوبصورت، معتبر، لاختہ، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. عزیزو، ایک واقعہ جو پاکستان میں ریسنٹلی ہوا، جس میں سری لنکن شخص کو، جو کہ مینیجر تھے، بائی پروفیشن ہی واز انجینئر، ان کو توہین رسالت کی وجہ سے ان کو پہلے مارا پیٹا گیا. جب وہ زندہ تھے ان کو گھسیٹا گیا، اور ابھی ان میں سانسیں تھیں. in the presence of police and all the other crowd, there was thousands of people around there, and they burned him alive. اس شخص کو زندہ جلا دیا گیا. When I was watching this news, it was very painful. مجھ سے وہ ویڈیو جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی. What about his family, his 2 little children? What about his wife, his mother? She is not aware that his son is being murdered. اس کی ماں کو نہیں معلوم کہ ظالموں نے اس کے بیٹے کو مار دیا ہے. Because she is so weak, اس خبر کی برداشت نہیں کر سکے گی. Most of the Muslims, they are condemning this cruel incident, کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے. Whatever they have done, I'm talking about the people, those who are there, because they are carrying the idea or the ideology, جو کچھ نظریات، جو تعلیم ان کو دی جاتی ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اور یہ نظریات کی جنگ ہے. میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، if you are not part of the solution, you are the part of problem. I'm talking about the moderate Muslims, those who are condemning this incident, this death. If you are not in that favor, why you are not coming on the street? Why you are not protesting against this incident? اگر آپ خاموش ہیں, if you're not talking about that, it means you are part of that. ظلم کو برداشت کرنا, ظلم کو دیکھنا اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ you are part and parcel of the people, those who killed him. Out of thousands of people, there was only 2 people, those who were trying to stop them. انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. نہ پولیس نے مدد کی, نہ اور لوگوں نے جہاں پر کھڑے تھے. سیلفیاں بنائی جا رہی تھی, ویڈیو بنائی جا رہی تھی. عزیزو, we strongly condemn this brutal murder of that innocent person. ہم جو مسیحی ہیں, ہمارے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا, ان کے شہروں کو, گاؤں کو جلایا گیا. شانتی نگر, گوجرا, یہون آباد, جوزف کالونی, بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ہمارے شہداء مسٹر جیمز, شباز بھٹی اور ایسے بہت سارے لوگ, شمعون, آسیہ بی بی, they all had that experience of brutality in Pakistan. We strongly condemn that. آئیے ان لوگوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں. اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو میرے بہنوں بھائیوں, ان کے لیے دعا کریں. The people, those who are living in these crises, and especially on this Christmas, when we're talking about the peace, when we're talking about the love of God, when we're talking about the harmony, we need to remember all these people.
wherever they are, whether they are in India, whether they are Africa, in China, Korea, in Pakistan, we need to remember the persecuted church. Because Jesus is the Prince of Peace. وہ نہ کسی کے دھمکانے سے کسی کو دھمکاتا تھا اور نہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا. We are Christian, we are Christ-like. ہمیں محبت کو بانٹنا ہے. اور میں ان مسلمان بہنوں بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اگر آپ نفرت بوئیں گے نفرت کاٹیں گے. اگر آپ بارود بوئیں گے بارود کاٹیں گے. محبت کا بیج بوئیں, صلح سلامتی کا بیج بوئیں اور اس پھل کو انجوائے کریں, لطف اندوز ہوں اس سے. بدی کی عوض بدی نہ کرو. آئیے ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا مانگیں جو کہ persecuted ہیں, the people those behind the bar, those who are being persecuted. ہم ان کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں. We need to pray for all the churches. We need to remember all the organizations, those who are working for the human rights. آئیے ان کے لیے دعا مانگے, خدا ان کی برکت چاہیں. خاص طور پر اپنے اس سری لنکن بھائی کے لیے, ان کے گھرانے کے لیے خدا ان سے دعا مانگے. پاکستان کے لیے, انڈیا کے لیے اور دیگر تمام ممالک کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں. خداوند تو مہربان ہے, تو رحم کرتا ہے. اے پیارے خداوند, ہم اس وقت ان تمام لوگوں کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں جو کہ تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں. ان تمام جگہوں کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں, تمام ممالک کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں. اے پیارے خداوند, ہم اپنے اس بھائی کو جو کہ خداوند تشدد کا شکار ہوا, مذہبی منافقت اور نفرت کا شکار ہوا, خداوند ہم ان کے بچوں کے لیے, ان کی اہلیہ کے لیے, ان کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند تو انہیں سکون دے, تسلی دے, اطمینان دے. اور پیار خداوند ہم تمام اداروں کے لیے, ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ خداوند اس کوشش میں ہے کہ دنیا میں خداوند نفرت کو ختم کیا جائے. میرے خداوند تو نے برکت دے, ہم سب کے ساتھ ہو, ہمیں شکرگزار دل دے تاکہ خداوند ہم تیری شکرگزاری کریں کہ تو نے ہم سے پیار کیا اور تو اس دنیا میں آ گیا. خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہو. یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کلام سننے کے لیے تیار کرتے ہیں. خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہوئے, خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم خداوند کی تعریف کریں. It was a wonderful praise and worship, and I'm really thankful to all my brothers and sisters, those who came to take part in that carol singing. And I'm really thankful to all the musicians and the gospel singers جنہوں نے وہاں پر بڑی رونق لگائی اور ہم سب نے بڑی برکت پائی. ہم بھائی وکٹر گاگا کے لیے اور عامر کوکر کے لیے, بھائی سہیل کے لیے, اور جناب ہمارے عبد العزیز بھائی افراہیم داس اور دیگر جو لوگ وہاں پر آئے, ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تمام کوائرز کے لیے جنہوں نے سولو پرفارم کیا, بھائی اسلم جو کہ اگرچہ مسلم ہے لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی طبلہ پلے کیا, خدا ان کا شکر ادا کرتے. اس میل محبت پیار کے لیے, رفاقت کے لیے آئندہ پہ آپ آئیں, ہمیں ضرور جوائن کریں. کرسمس کی جو عبادات ہیں, جو رات کو مڈ نائٹ سروس جو ہوگی 11 بجے, آپ اس میں آئیں کرسمس ایو پر, اور پھر کرسمس والے دن صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 1 بجے اردو ہندی میں بات ہوگی. اور یہی ٹائمنگ جو ہے ہماری نیو ایئر پہ ہوگی, نیو ایئر ایو پر رات 11 بجے اور صبح 10:30 بجے اور پھر 1 بجے پاکشاہ بھی ہوگی ان دونوں عبادات میں. تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میں نے چند ایک جو خاص باتیں ہیں خدا ان کے پاک کلام کی روشنی میں اپنے اس مضمون کو, کرسٹولوجی پہ ہم بات کر رہے ہیں, علم المسیح پہ. پچھلے دنوں ہم نے یہ سیکھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک تواریخی حقیقت ہے. آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خدا یسوع مسیح نے جو دعویٰ کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ ہم جب ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں, ان کی جو اتھارٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں,
تو خدا مسیح کی جو قدرت ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خدا مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو جسے کہتے ہیں نا پری ڈیسٹینیشن نالج آف گاڈ، خدا ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا بھی اپنے علم سابق کے مطابق کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگ جو ہیں وہ کیا سوچیں گے. تو خداوند نے خود اس لفظ کو، بیٹے کو، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند نے بیان کیا، اور بیٹے کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے نکلا ہوا. اور خداوند مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ میں اس میں سے نکلا ہوں. تو وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے، اور they are having the same attributes and the qualities and the essence. جو ان کا جوہر ہے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کا وہ ایک ہے. تو آج ہم سنشپ کے بارے میں تو بات نہیں کریں گے، لیکن میں ان دا ہول جو خدا مسیح کی جو ڈیوینٹی ہے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا. پاک کلام کی روشنی میں ہم اس بات کو سیکھیں گے. خدا مسیح نے جو دعوے کیے، اگر ہم لاجیکلی اس بات کو دیکھیں تو سی ایس لوئس بڑی خوبصورت یہ بات کرتے ہیں کہ خدا مسیح نے جو کچھ کہا اس کے اندر ایک لاجک پایا جاتا ہے، ایک منطق ہے، ایک اس کے اندر ایک دلیل، ایک سچائی جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، جو کچھ بھی خدا مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اگر وہ درست نہیں ہے، اگر وہ سچ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مسیح جو ہیں وہ جھوٹے تھے. اور دوسری جو ریزننگ ہے، سیکنڈ جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا مسیح نے یہ کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی خدائی کے حوالے سے، اپنی ڈیوینٹی کے حوالے سے جو باتیں خدا مسیح نے اپنی زبان اقدس سے فرمائی، اگر وہ باتیں جو ہیں ان میں لاجک نہیں پایا جاتا، ان کی ایویڈنس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسس واز ناٹ ان اے رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. ان کا ذہن ٹھیک نہیں تھا، ہے نا. اگر ایک شخص ایسی باتیں، آپ پارک میں گئے ہیں یا سڑک پہ آپ جا رہے ہیں اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں خدا ہوں اور میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں راہ اور حق اور زندگی ہوں، تو آپ ہنسیں گے، آپ کہیں گے یار کیسی باتیں کر رہا ہے، پاگل ہے. یا ایک شخص کھڑے ہو کے تو یہ کہنا شروع کر دے جی میں پرائم منسٹر ہوں، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. Your actions are louder than your word. آپ کے کام جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں. Thousands of people in this world, they claim their divinity. انہوں نے کہا جی میں خدا ہوں، انہوں نے کہا جی میں مسیح ہوں، لیکن کیا لوگوں نے مان لیا؟ نہیں. اگر آپ، میں نے ایک دفعہ ذاکر نائک کے ساتھ جو میری بات ہوئی تو میں ان کو یہی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ خدا مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور آپ اس کی ڈیوینٹی کے قائل نہیں ہیں، تو آپ کے پاس وہ کون سی ایسی ایویڈنس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے. خدا خود اس بات کا اعلان کرتا ہے. اب دنیا کا جو قانون ہے اس میں ہم دیکھیں اگر کوئی بایولوجیکل سن ہے، کسی کا کوئی بیٹا ہے، اور بیٹا یہ کہتا ہے کہ جی باپ سے کہ ہی از مائی فادر، یہ میرا باپ ہے، اور باپ کہہ رہا ہے یس ہی از مائی سن، اور اس بات کی ایویڈنس، چلے سائنس کے اس میں تھوڑا سا اس کو لے آتے ہیں بیچ میں، اگر جو ڈی این اے ہے وہ اس بات کو پروو کر دیتا ہے کہ ہاں جی یہ شخص جو ہے یہ اس کا باپ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے، تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی. دنیا کی کوئی عدالت، کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کی جو کوالٹیز ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، میں نے ٹی وی پر ایک دفعہ چیلنج کیا تھا ایک اپنے مسلم بھائی کو کہ دیکھیں ایک طرف آپ جو آپ کا کانسیپٹ ہے خدا کا وہ لکھ لیں، اور دوسری طرف آپ خدا مسیح کے جو ایٹریبیوٹس ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ لکھ لیں، ان کو کمپیئر کریں. ہز کریٹو پاور، وہ خالق ہے. میں نے پچھلے دنوں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا، چیزوں کو تبدیل کرنے کی قدرت، ہوا اور پانی اس کو حکم مانتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، اور 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو
جب انہوں نے تقسیم کیا تو وہاں پر کریشن ہو رہی تھی. خدا یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا, طوفان آ گیا, اور طوفان یسوع کے کہنے سے تھم گیا. پانی پر چلنا, یہ تمام جو ایویڈنس ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے, اگر اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا تو پرانے آدم انبیاء نے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کیا, خداوند کے شاگردوں نے مردوں کو زندہ کیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو طبیعتا کو زندہ کیا تو خداوند کے نام سے, یسوع کے نام سے انہوں نے اس کو زندہ کیا. وہ تمام انبیاء مر گئے, ختم ہو گئے, لیکن یسوع کی جو ریزریکٹڈ پاور ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ ہی ہمسیلف ریزن فرام دا ڈیڈ. نہ صرف اس نے مردوں کو زندہ کیا بلکہ اس نے خود بھی مردوں میں زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ قیامت اور زندگی وہ ہے. قیامت کا مطلب ہے جسم کو قیام بخشنا, کھڑا کر دینا. اینڈ ہی گاٹ دا اتھارٹی اینڈ پاور ٹو ریز دا ڈیڈ. وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اور 4 دن کے مردہ کے لیے کوئی امید نہیں تھی, نہ سائنسی طور پر, سائنس کے لحاظ سے, نہ ویسے کوئی اس منطقی لحاظ سے اس کو ماننے کے لیے تھا. لیکن اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا. نہ صرف یہ بلکہ وہ خود بھی مردوں میں سے زندہ ہو گیا. تو یہ اس کے جو کام ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے. یہی بات اسکرپچر جو وٹنس ہے, پاک کلام جو ہمیں گواہی دیتا ہے. خداوند کا پیشرو, ہیرلڈ جس کو ہم کہتے ہیں منادی کرنے والا, جان دا بیپٹسٹ جو کہ خدا یسوع مسیح کا کزن بھی تھا, اس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ گواہی دی. یوحنا کا انجیلی بیان کا 1 باب 34 آیت, چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. وہ ایک نبی تھا, اور وہ لوگ جو کہ اس بات کو نہیں مانتے وہ ان انبیاء کو پھر نہ مانے. یہ پک اینڈ چوز والی بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے کہ جو بات آپ کے لیے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو بات جس سے آپ ایگری نہیں کرتے, جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے, جس کو آپ سمجھ سے قاصر ہیں. بھئی آپ کی عقل اگر چھوٹی ہے تو اس میں کلام کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھ سے قاصر ہیں تو اس میں کلام کا کیا قصور ہے؟ یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے, یا آپ قبول کرنا نہیں چاہتے. تو اس نبی نے جو کہ اس کا پیشرو تھا, اور جو یہ کہتا ہے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں, یسوع سے, وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے. خدا یسوع مسیح کے کام جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے. وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. یوحنا کا انجیلی بیان کا 5 باب اور اس کی 37 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. جان چیپٹر 5 ورس 37. ابھی ہم نے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھا. خدا ان کے سندر پاک کلام کو دیکھیے. اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے. تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی, لیکن آسمان سے آواز آئی اور وہ گواہی دیتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. تو جب باپ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے وہ میرا باپ ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ نہیں مانتے؟ پرانے عہد نامہ میں ہم اس بات کو وہ کہتے ہیں پرانے عہد نامہ میں میرے بارے میں بتایا گیا. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو گواہیاں ہیں بڑی خوبصورت گواہیاں ہیں. اس لیے وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ جھوٹا نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی اپنی جو گواہی ہے, دیکھیے خداوند کا پاک کلام یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 8 باب اور اس کی 14 آیت. جان چیپٹر 8 ورس 40. خداوند کا پاک کلام دیکھیے. یوں لکھا ہے, یسوع نے جواب میں سے کہا, اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں, لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں. اور پھر میں نے ابھی آپ کو جو بات بتائی تھی, میں چاہتا ہوں اس کو آپ نوٹ کریں, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے. اور
یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 8 باب اور اس کی 41 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. ورس 41 چیپٹر 8 گاسپل آف جان. تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے, ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا. یسوع نے سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے, اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں, کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اس نے مجھے بھیجا. میں اس میں سے نکلا ہوں. اس کی ذات کا پرتو ہے, اس کی ذات کا نقش ہو کر آیا. وہ خلقت کا مبدا ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے, اس میں سے نکلا ہے. There's a mystery in that oneness. وہ مسلمان بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ جو خدا واحد ہے اور قرآن کی جو وہ آیات پیش کرتے ہیں کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ خدا وحد اللہ شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن اس وحدت میں کثرت پائی جاتی ہے. وہ واحد اس طرح نہیں ہے کہ اس میں وہ ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا, اس میں سٹلنس نہیں ہے, وہ سٹیٹک نہیں ہے, وہ اس کی ذات کا پرتو ہے, اس میں سے نکلا ہے اور وہ اس بات کی وحی دیتا ہے. ایماندار جو لوگ جن اس بات کا تجربہ کیا, اور میں نے خدا ان کے ان شاگردوں کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں, اس سچائی کو فالو کرتے رہے, انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. کوئی جھوٹے شخص کے لیے اپنی جان نہیں دیتا. اور خدا اس مسیح اگر جھوٹے ہوتے, اگر وہ رائٹ سٹیٹ آف مائنڈ میں نہ ہوتے تو کبھی بھی وہ قربان ہونے کے لیے سلیب کی طرف نہ جاتے. اگر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے, ہر چیز کا ایک ایکسٹریم ہوتا ہے, چلے کو تشدد کو برداشت کر لیتا ہے, مار لے, اس کو مارا جائے, اس کو کوٹا جائے. لیکن جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ جی آپ کو ہم جان سے مار دیں گے, تو وہ شخص اگر سچائی پر قائم ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی مار دیں, کوئی بات نہیں. لیکن وہ جھوٹ کے لیے اپنی جان نہیں دے گا. تو خدا اس مسیح کو جب عدالت ہوئی, جب ان کو معلوم ہو گیا کہ نہیں جی اب سلیب ان کے کاندھوں پر تھی, اور جب چلے اس سے اور ذرا آگے بڑھ جائیں, ایک شخص سلیب پر لٹکا ہوا ہے, اس کو کیل ٹھونکے گئے اس کے ہاتھوں میں, برچی لے کر سامنے لوگ کھڑے ہیں, اور اس کو معلوم ہے کہ میں نے مر جانا ہے, مجھے انہوں نے مار دینا ہے, مجھے انہوں نے قتل کر دینا ہے. تو خداوند یسوع مسیح اگر جھوٹے تھے, اگر وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے, تو وہ اس وقت کہہ دیتے نہ بھائی میں نے غلط کہا, مجھے چھوڑ دے, میں جھوٹا ہوں. لیکن خداوند یسوع مسیح سچائی ہے. He is the truth. He is the way. It's not our way or truth, but he is the absolute truth. ایک abstract truth ہے نا, fluctuation اس میں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے abstract truth جو کہ جس میں کوئی جھول نہیں ہے, اور خدا یسوع مسیح وہ سچائی ہے. اور یہ تمام وہ ایویڈنس ہیں جو کہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور چلیں انسانوں کی بات چھوڑ دیں. آپ کہیں گے جی وہ ہو سکتا ہے جی وہ تو دیکھیں جی وہ تو قائل تھے, تو اس کے ساتھ رہتے تھے. They were talking about his divinity. What about the evil spirits? خدا ان کا پاک کلام دیکھیے, دشمن کبھی نہیں مانتے بھائی. اور یہ تو ایول اسپرٹ تھی. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 8 باب, خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے, اس کی 29 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے, مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 8 باب اور اس کی 29 آیت اور 28 آیت سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتا کہ کون تھا. جب وہ بدروح جو تھی وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروحیں تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملے. وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا. اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا آئے خدا کے بیٹے, ہمیں تجھ سے کیا کام, کیا تجھ لیے یہاں آیا کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے. 2 شخص بدروح گرفتہ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں
بدرवा कह रही हैं, जो उनके अंदर से वो बदरू गिरता था। दो बातें उन्होंने कही, एक तो उन्होंने उसकी डिविनिटी का इनकार किया, नहीं ध्यान से सुनिए, इनकार नहीं किया, उन्होंने उसका इकरार किया। कहेंगे हाँ, ध्यान से सुने मेरी बात। दो लोग बदरूएं थे, कब्रों में रह रहे थे, अब वो अपने कॉन्शियस में नहीं थे, उन्होंने, बदरूहों ने जो उसके अंदर थी, उन्होंने कहा चलाकर, आए खुदा के बेटे, यहां पर प्लूरल नाउन है, हमें तुझसे क्या काम। नॉट ओनली वन, थाउजेंड्स ऑफ इविल स्पिरिट वो उसमें थी, और उन्होंने ये कहा कि क्या तू हमें अजाब में डालने के लिए आया। उनको मालूम था कि ही इज अ जज, ही इज गॉड, वो अदालत करने के लिए आने वाला है। देखिए खुदा उनके पाक कलाम मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका पहला बाब, दो आयात में मरकज के अंजीली बयान में से आपके लिए पढ़ूंगा, मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, इसके बाद मैं दुआ करूंगा। तो टाइम जो है मेरे पास थोड़ा, कल हम इसको जारी रखेंगे बात को, और आप बरकत पाएंगे। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका पहला बाब, और फिर 3 आयत को हम देखेंगे। मरकज का अंजीली, उसका पहला बाब और उसकी 24 आयत को। मरकज का पहला बाब और उसकी 24 आयत, खुदा का पाक कलाम सुनिए। जिसमें नापाक रूह थी वो यूं कहकर चलाया कि आई यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या कह, क्या तू हमको हलाक करने आया। मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है, कदुश, पाक, प्योर, होली। और ये टाइटल खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, तू खुदा का कदूस है। और ये बदरवा कह रही है, छोड़ दें शागिर्दों की बातों को, छोड़ दें ईमानदारों की बातों को, छोड़ दें। बदरवा कह रही है कि तू खुदा का कदूस है। मुकद्दस का अंजीली बयान, उसका 3 बाब, उसकी 11 आयत, खुदा का पाक कलाम सुनिए। और नापाक रूहें जब उसे देखती थी, उसके आगे गिर पड़ती और चिल्ला पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है, और वो उनको बड़ी ताकीद करता कि मुझे ज़ाहिर न कर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब भी नापाक रूहें, इविल स्पिरिट्स उसको देखती थी तो कहती ये खुदा का कदूस है, ये पाक है। और मैं कहता हूं कि कुछ लोग जो हैं वो इन बदरूहों से बुरे हैं। बदरू हैं जिनको हम कहते हैं यार उसे फलां बहुत बड़ी बुरी रूह है उसमें, वो बदरू है। ये एक बुरा लफ्ज भी समझा जाता है किसी को ये कहना कि तू बड़ी पैड़ी बदरू है यार, इसमें बड़ी बुरी रूह है जी। उसके कैरेक्टर की बात होती है ना, उसके रवैये की बात होती है जब कोई शख्स बुरा काम करता है, अरे बड़ी पैड़ियां रूह ने यार। और कई लोग जो है वो इन बदरुआ से भी वो बुरे हैं कि वो उसको खुदा का बेटा नहीं मानते, सारी बातें मान लेते हैं, हाँ ठीक है जी, वो हम उसको नबी मानते हैं, उसके बगैर हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता। लेकिन वो खुदा का बेटा है। He's not only a good prophet, he's not only a good teacher. That was a problem at that time when Jesus was on this earth. They failed to understand the true Christ. वो यीशु को पहचान नहीं पाए, इसलिए उसको मसलूब कर दिया। और आज भी बहुत सारे लोग खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाते, और खुदा का पाकला भी हमने देखा कि उन पर सजा का हुक्म हो चुका, जो उस पर ईमान नहीं लाता, जो उसको खुदा का बेटा नहीं मानते, जो उसको कुदूस नहीं मानते। आने जाने वाले दिनों में हम खुदा उनकी किंगशिप के बारे में बात करेंगे, उसके बेटा होने के बारे में बात मजीद हम करेंगे, उसके डिविनिटी के जो बाकी जो मार्क्स हैं उन पर हम बात करेंगे, उसकी प्री एग्जिस्टेंस पे बात करेंगे, उसकी अथॉरिटी पे बात करेंगे, उसके जो नॉलेज है उस पर बात करेंगे, तो उसकी लॉर्डशिप के बारे में बात करेंगे। तो आप जरूर इस प्रोग्राम को देखा कीजिए, अपने दोस्तों अजीजों को बताएं। मैं उन तमाम बहनों भाइयों का जो कि आज पाकिस्तान से दीगर ममालिक से इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मजीद भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बांटिए, और ताकि वो भी बरकत पाएं। तो आइए हम दुआ मांगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें उसकी इस कुदरत के लिए, ताकत के लिए, और इन तमाम गवाहियों के लिए। हालेलुया।
Thank you, Jesus. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू कुदूस है, तू पाक है। खुदावन उन सच्चाइयों के लिए जो कलाम में से हमें मिलती है, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ प्यारे खुदावन, तू उन लोगों की आंखों को खोल जो तेरी कदूसियत को नहीं जानते, जो तेरी पाकीज़ी को नहीं मानते, जो तेरी खुदाई का इनकार करते हैं। ऐ प्यारे खुदावन, तो अपने लोगों को बरकत दे ताकि खुदावन और भी ज्यादा तेरे कलाम को अच्छे तौर से सीख सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें। आज के सारे प्रोग्राम के लिए तो शुक्र करते हैं। हम तमाम लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, खुदा उनको तेरे तख्त के सामने लाते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा उन हर कदम पर हमारे साथ होना और क्रिसमस की खुशियों को दोबारा करना, यीशु के कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ कर, तुम्हारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, के बाद शहर कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपको बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं क्विकली सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने गिफ्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए बच्चों के लिए भेजना चाहते हैं तो प्लीज जल्द से जल्द इन गिफ्ट को मुझे पहुंचाइए ताकि हम उनको पाकिस्तान भेज सकें। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते, मेरा नंबर है 00447718992824। और इसके अलावा वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पर आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और हमारे बैंक की डिटेल जो है चैरिटी की वो उस पर मौजूद है। तो आप www.shadowshdo.org.uk इस पर आप अपने गिफ्ट जो है वो भेज सकते हैं ताकि हम उन बच्चों के लिए, उनकी फी जो है वो बहुत जरूरी है और 3000 एक बच्चे की 3000 रुपया की बात कर रहा हूँ, विच इज ऑलमोस्ट 20 पाउंड। तो आप जल्द से जल्द ये गिफ्ट भेजें ताकि हम उनको फॉरवर्ड कर सकें और खुदा उनके नाम को जलाल मिले। खुदा आप सबके साथ हो। इजाजत दीजिए, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।